अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इख्तिलाफी नोट में मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज। सेनेट इंतखाबात 3 रोज़ बाकी बचे हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात सामने आए हैं कि 1 मार्च यानी कि पीर को सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे देगा। अब सबकी नज़रें हैं कि पीर को क्या होने जा रहा है, सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होगा या ओपन बैलेट से होगा, फैसले का इंतज़ार है, पीर को पता चल जाएगा। लेकिन सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और आज 2 अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। एक तो KPK में तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गई हैं, दूसरा सिंध के अंदर MKM से मुलाकात हुई है, MKM रहनुमाओं से पीपल्स पार्टी के एक वफ्द की, तो उनसे भी वोट मांगा जा रहा है। और दूसरी जानिब अपोजिशन ये बार बार कह रही है, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो दोनों, कि PTI को अपने अंदर ही इख्तिलाफात का सामना है और PTI और इत्तेहादी हमसे राब्ते में है, वोट हमें देंगे। ज़रा सुनिए। PTI के जो अरकान हैं वो अब PTI को वोट देंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमजा शहबाज शरीफ को आज रिहा कर दिया गया है कोट लखपत जेल से, इसी पर हम बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं 11 जून 2019 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 20 माह तकरीबन वो कैद में रहे और 84 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड भी था। अब सियासत में उनकी एंट्री वापस हुई है। मरियम नवाज का बयानिया और है, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का बयानिया और है। मैं साद आपकी तरफ आऊँगी। हबीब साहब, आपकी इजाज़त से पहले साद को भी प्रोग्राम में शामिल कर ले। साद, अब हमजा शहबाज की जो वापस आए हैं, मरियम नवाज पहले कह चुकी हैं कि अब 1 और 1 11 होंगे, क्या ऐसा होता नजर आ रहा है आपको भी कि अब ये दोनों बयानिए एक होंगे? देखिए, 2-3 बातों के ऊपर तो सिर्फ इन 2 के बयानिए नहीं, तकरीबन तमाम PDM जो है वो एक है और उनमें सर फहरिस्त ये बात है कि एहतसाब के अमल को किसी तरीके रोका जाए, कि जो बाहर ख्वाह वो सर महल हो पीपल्स पार्टी का या एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हो नून लीग के या इस तरह की दीगर इसहाक डार साहब की दुबई की प्रॉपर्टीज़ और हमने क्या क्या नहीं देखा कम अज़ कम इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, तो इस चीज़ के ऊपर तो हर बंदे का बयानिया एक है, अल्फाज जो भी हों हर बंदे का बयानिया एक है कि एहतसाब के अमल को रोका जाए। उससे जो अगला स्टेप है, उससे जो अगली बात है कि नून लीग के आने वाले वक्त में, और हम दुआगो हैं कि नून लीग की जो अभी की क़यादत है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, उनको अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे, लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन्स के अंदर जो नून लीग की क़यादत होगी वो कौन उसकी क़यादत करेगा, इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि हमजा शहबाज साहब और मरियम नवाज साहिबा के ऊपर बहुत ज़्यादा इत्तफाक हो सकेगा। जहाँ तक बात नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की थी वो बात और थी, वो एक और जनरेशन थी, वो 2 सगे भाई थे, उनका मैकेनिज्म और था, उन्होंने पार्टी ग्राउंड अप बनाई। हमजा शहबाज साहब की हमें इस बात को हमें इस पे कोई आर नहीं होनी चाहिए, नून लीग को भी कोई आर नहीं होनी चाहिए इस बात को तस्लीम करने में कि वो तमाम टाइम पीरियड, जब मुशर्रफ साहब का टाइम पीरियड था, जब नून लीग के ऊपर मुश्किल तरीन वक्त आया हुआ था, जब जलावतनी में थे, तो मरियम साहिबा ने यहाँ पे बैठ के नून लीग की जंग नहीं लड़ी, नवाज शरीफ साहब ने यहाँ बैठ के नून लीग की जंग नहीं लड़ी, हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने भी यहाँ बैठ के लाहौर पाकिस्तान में नून लीग की जंग नहीं लड़ी। हमजा शहबाज साहब ही वो नून लीग के सिपाही हैं, आप उनको कह लें कि नवाज शरीफ के शेर हैं, जिन्होंने ये जंग लड़ी और ना सिर्फ के लड़ी बल्कि उसमें बहुत हद तक सुरखरू हुए और वो इस बात को समझने में बरहक हैं कि अब आने वाली जनरेशन में शरीफ ख़ानदान के मेंबर हैं, मियाँ शरीफ साहब ही के वो ग्रैंडसन हैं, कि वो इस बात को समझने में बरहक होंगे कि अब आने वाली जनरेशन के अंदर उनको लीडरशिप मिलनी चाहिए। जब मरियम नवाज साहिबा इस क्लेम के ऊपर, इस लीडरशिप के क्लेम के ऊपर जब वो अपने आप को देखती हैं, तो मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर बहुत से लोग हैं जो अभी तो उनसे इनराफ नहीं करते, उनकी बात से डिसएग्री नहीं करते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी हयात हैं और वही कायद हैं और उनके हुक्म के ऊपर सारे काम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप एक जनरेशन को आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या मरियम साहिबा का वो कंट्रोल होगा, उतना यूनिलैटरल कंट्रोल होगा जो नवाज शरीफ साहब का है? लेकिन साहब अभी नायब सदर तो मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज ही हैं। एक जुमला जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। एक जुमला जी, अभी जरूर मरियम साहिबा हैं, लेकिन वो इस वजह से हैं क्योंकि उनके वालिद हयात हैं और वो पार्टी के कायद हैं। जो लॉयल्टी शहबाज शरीफ साहब की है बतौर सगे भाई नवाज शरीफ साहब के साथ रही पिछले 30-40 साल में, क्या वही लॉयल्टी हमजा शहबाज साहिबा की मरियम साहिबा के साथ होगी या मरियम साहिबा की हमजा साहब के साथ होगी? तो अभी तक के एनालिसिस में मेरा ख्याल है कि नहीं होगी, जिस वजह से नून लीग को इख्तिलाफात की बात मैं कर रही थी कि इख्तिलाफात होंगे या नहीं। लीडरशिप पे बात कर रही है साथ ने। हबीब साहब, यहीं से बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं,
ابھی تو نائب صدر ہیں مریم نواز, تو حمزہ شہباز شریف کا پارٹی میں پھر کیا کردار ہوگا؟ دیکھیے کیا لیڈرشپ کا کوشچن سامنے آ گیا ہے جو آپ اتنی سنجیدگی سے اس پہ گفتگو کر رہی ہیں, کہ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ پورے کا پورا جو معاملہ ہے لیکن ابھی نواز شریف بھی نہیں, شہباز شریف بھی نہیں, شمیم بیگم بھی نہیں, ایک رڈر لیس جو ہے وہ ایک شپ بن چکا ہے اور اب اس کو ایک نئے کیپٹن کی ضرورت ہے, ایسا نہیں ہے. صورتحال آج کی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی جگہ پر قائم ہے اور نواز شریف صاحب کے پیچھے ہی پارٹی متحد ہے. اسی کا اعلان مریم نواز بھی کرتی ہیں اور اسی کا اعلان آج حمزہ شہباز بھی جب لاہور میں اپنا جلوس لے کے چل رہے ہیں تو جگہ جگہ یہی بات کرتے ہیں. پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں اور جو جنرلی مسلم لیگ نون کے ووٹر ہیں, انہوں نے ان کے دلوں میں یا ان کی رائے میں پارٹی کے اندر پلیسز صرف دو ہیں, جو ایک نواز شریف کے پاس ہے اور دوسری شہباز شریف کے پاس ہے. یہ دونوں اپنے اپنے والدین کی غیر حاضری میں نمائندگی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مریم نواز کے پیچھے پارٹی ایک دم متحد ہو گئی ہے اور پارٹی نے مریم نواز کے اشارہ ابرو کو سمجھ کے کچھ نہ کچھ نیا کرنا شروع کر دیے, ایسا بھی نہیں ہے. یا اگر حمزہ شہباز کا یہ دعویٰ ہو یا یہ کوشش ہو کہ جناب پارٹی یکا یک ان کے پیچھے چل پڑے تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے. ابھی ہمیں اس تجزیے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت سارے فیصلے عوام کرتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد معاملات یہ ہوئے تھے کہ ایک موقع پہ تو بے نظیر بھٹو بالکل تنہا ان کی سیاسی وارث بن کے سامنے آئی تھی, اور دوسرے موقع پہ پھر میر مرتضیٰ بھٹو مرحوم بھی آئے تھے. لیکن جو میر مرتضیٰ بھٹو اپنا رنگ نہیں جما سکے تھے اور جو لوگ تھے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ تھے, تو لہٰذا کچھ فیصلے عوام پہ چھوڑ دیں. یہ نہ کریں کہ ڈرائنگ روم کے خاندان میں بیٹھ کے, خاندان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جیسے وراثت تقسیم کی جاتی ہے اس طرح پارٹیاں تقسیم ہوں. اس طرح پارٹیاں تقسیم نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہیں. اس لیے یہ خواہشات تو اپنی جگہ ووٹر تو نواز شریف کا شیر کا ہے. یہ خواہشات اپنی جگہ پہ ہیں کہ جناب پارٹی کی میں سرکردگی پارٹی کا, میں لیڈر, میں پارٹی کا یہ کر دوں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ساتھ میں آپ کی طرف آؤں گی لیکن مجھے ایک بریک کی طرف ہم نے جانا ہے اور بریک کے بعد ہمیں رانا ثناءاللہ صاحب جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں حمزہ شہباز شریف کی رہائی کی, اور اس کے علاوہ جو سینٹ انتخابات میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ حکومتی ایم این ایز ہم سے رابطے میں ہے, تو رانا ثناءاللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اگر کہیں آپ کہیں اجازت دیں تو میں ایک سوال کروں رانا صاحب سے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ سینٹ کے لیے پنجاب کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہو گئی پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کی. اس ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہی حمزہ شہباز صاحب کی ضمانت ہو گئی. یہ دونوں واقعات محض اتفاقی طور پر ساتھ ساتھ رونما ہوئے ہیں یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ نہیں, یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ بالکل ایک آپ اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ رونما ہوئے ہیں, لیکن ان کا آپس میں کسی طرح کا بھی کوئی جو ہے وہ لنک نہ تو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہی جوڑا جانا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہونا ہوتا تو یہ 20 ماہ بعد ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ 2 ماہ بعد بھی ہو سکتا تھا یا 2 ماہ سے پہلے بھی ہو سکتا تھا, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ سینٹ الیکشن بھی 30 ماہ بعد آیا نا, اس لیے ایک خیال پیدا ہوتا ہے. رانا صاحب سوال یہ ہے کہ جن پارٹیز کے ساتھ جی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ حالات بھی پائے جاتے ہیں, لیکن اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ شاید پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس کے نتیجے میں جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کو ایسی ڈائریکشنز پاس کی جاتی ہیں کہ وہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. وہ پریشرز ہیں ڈیپ سٹیٹ کے جو یعنی معاملات ہیں وہ بہرحال ہیں, لیکن میری ناقص رائے میں حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ سمجھیں کہ شاید معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں.
رانا صاحب، جن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پنجاب میں ایفیکٹولی سیٹلمنٹ ہو گئی اور کوئی دنگا فساد نہیں ہوا اور سب کو اپنی پروپورشنلی اپنی خوشی سے سب نے سینیٹرز الیکٹ کر لیے، تو انہی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ وفاق میں اور دیگر جگہوں پہ بات نہیں ہو سکتی؟ نہیں دیکھیں، یہ پنجاب میں جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے وہ کسی مذاکرات یا کسی سیٹلمنٹ کا نتیجہ نہیں ہے. معاملہ بڑا سیدھا سا ہے کہ 4 سیٹیں 46 ووٹ کے اوپر ایک سیٹ ہے. 46 کے حساب سے آپ اگر یعنی جو ہے وہ اندازہ یا اسیسمنٹ کریں تو 4 اور 3 کی جو ہے وہ ریشو بنتی ہے، اور 46 ووٹس کو جو ہے وہ مینج کرنا، یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں کبھی بھی جو ہے یہ منڈی اور بازار نہیں لگا. کے پی کے میں لگتا ہے، بلوچستان میں 100% لگتا ہے. وجہ کہ وہاں پہ 6-7 لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، کے پی کے میں 10-12 لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ مینیجیبل ہوتا ہے. 50 لوگوں کو مینیج کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے جہاں پہ کوئی 2-4-5 کا فگر ہو تو وہاں پہ ہر کوئی رسک لینے کو تیار ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہی ہوا ہے کہ کسی نے جو ہے وہ رسک لینا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا. اس کی وجہ سے اگر کوئی رسک لیتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ مقابلہ ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے، وہ تو کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. خواتین کی سیٹ ہے، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. خاموشی سے جو ہے وہ جب کاغذ پاس ہوئے انہوں نے بھی اپنے جو ہے کورنگ کینڈیڈیٹ کے کاغذات واپس لے لیے، ہم نے بھی لے لیے. اور یہی جو ہے یہ جنرل سیٹس کے بارے میں اتنا افہام و تفہیم سے پنجاب کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اچھا رانا صاحب، اب اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ کی طرف پیر کو منڈے کو آ جائے گا سپریم کورٹ کا ڈیسیژن. ایک تو اگر اوپن بیلٹ آتا ہے، تمام اپوزیشن جماعتیں تو پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن ہم سے مشاورت سے ہونا چاہیے. اوپن بیلٹ کے بعد اپوزیشن کا کیا تاثر ہوگا، پی ایم ایل این کا کیا تاثر ہوگا؟ دوسرا، نمبر گیم کی اب بات کریں. مریم نواز نے آج یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پھر لانگ مارچ کی ضرورت بھی نہ پڑے. نمبر گیم تو پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے، تو پھر کون کون سے اتحادیاں پی ٹی آئی کے ایم این ایز آپ سے رابطے میں ہیں جو آپ اتنا کانفیڈنٹ ہیں؟ نہیں دیکھیں، جو رابطے میں ہیں ان کے نام تو خیر اس طرح سے آن ایئر نہیں لیے جا سکتے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ ایک پی ڈی ایم کے یا اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس گورنمنٹ کے لیے باقی رہنا جو ہے وہ انتہائی پھر مشکل بھی ہوگا، اور ویسے بھی انتہا کی جو ہے وہ غیر جمہوری بات ہوگی. تو اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ اگر اس دن گورنمنٹ اپنی اکثریت ثابت نہ کر سکی، کسی وجہ سے بھی نہ کر سکی، ہو سکتا ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو نہ دے، لیکن وہ ووٹ کاسٹ نہ کرے، یا وہ ووٹ اپنا خراب کر دے، یا وہ ڈبل ٹک کر دے. دیکھیں نا، یہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں لوگ اپنے احتجاج کو جو ہے وہ کرنے کے لیے. تو اگر وہ اکثریت ثابت نہیں کر سکتے تو نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ تو تب ہے نا کہ اگر ہم ان کا ووٹ کوئی خریدے یا ان کو ون اوور کر کے اپنی طرف جو ہے وہ کاسٹ ہوئے. اٹ مے پاسبل کہ ان کے اگر 10-12 لوگ جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتے، یا وہ اپنا ووٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ غلط ٹک کر دیتے ہیں، یعنی اپنے احتجاج کا اظہار کرتے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اکثریت اگر شو نہیں کر سکتی تو پھر گورنمنٹ کو اسی دن شام کو ریزائن کرنا چاہیے. جمہوری اور طریقہ کار یہی ہے، اصول یہی ہے. تو اس لیے اگر مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کی ہے تو جب ہم ایک معاملے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اکثریت کو وہاں پہ ثابت کریں اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اکثریت ثابت نہ کر سکے، تو پھر ان کی بات جو ہے یہ بالکل درست ہے، ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ لوگ اپنی اکثریت ظاہر کر بھی دیتے ہیں، اکثریت آپ کی ظاہر ہو بھی جاتی ہے اور آپ سینیٹ انتخابات میں جیت بھی جاتے ہیں، تو پھر عوام کو ریلیف دینے کے لیے، کیونکہ آگے کیا لائحہ عمل ہوگا سوائے عمران خان کو ہٹانے کے آپ نے بتایا کچھ نہیں ہے. کسی بھی اپوزیشن جماعت نے نہیں کہا کہ یہ بل ہم لائیں گے عوام کے ریلیف کے لیے. نئی حکومت بنانی پڑے گی آپ کو اسی دن. اور یہ بھی ہو سکتا ہے رانا صاحب دو چیزیں شام کو اسمبلی نہیں، اسی دن حکومت نہیں بنے گی. بالکل یہی بات ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہے
ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹولہ جو اس وقت ملک پہ مسلط ہے، جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے ہر حوالے سے، یہ جو ہے یہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں بلکہ ایک مینوپولیشن کے نتیجے میں جو ہے وہ برسر اقتدار ہے. یہ بات جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے فری فیئر، اور ووٹ کی عزت ہونی چاہیے، عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے. تو اس لیے الیکشن میں جائیں گے، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ الیکشن میں جب جائیں گے تو ہر پارٹی اپنا منشور جو ہے وہ پیش کرے گی. عوام کو جو پسند آئے، عوام جو فیصلہ کریں، بھلے وہ کسی کے بھی حق میں فیصلہ کر دیں، تو اس کو جو ہے، لیکن وہ الیکشن فری ہو، فیئر ہو، تو اس کے بعد وہ گورنمنٹ بنائے. اور آپ سے لوگوں نے ٹکٹ مانگے ہیں، آپ سے لوگوں نے ٹکٹ مانگے ہیں کہ آپ پی ایم ایل این کا ٹکٹ ہمیں دے دیں، گارنٹی کریں اگلے الیکشن میں تو ہم اپنا ووٹ ادروائز کاسٹ کریں گے؟ جی حبیب صاحب، یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، اور یہ مطالبہ نہ صرف ہم سے براہ راست کیا ہے بلکہ یہ مطالبہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں یہ انشور کریں تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہیں. حبیب صاحب، آپ یقین کریں کہ پچھلے سال 22 لوگ ان کو بجٹ میں ووٹ دینے کو تیار نہیں تھے، اور وہ بجٹ اجلاس میں نہیں آئے. اس کے بعد پھر ان کو جس طرح سے لایا گیا، انہوں نے آگے ہر بندے کو بتایا کہ جناب ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ گردن سے پکڑ کے تو یہاں پہ لایا گیا ہے، ہم تو بجٹ میں ووٹ دینے کو تیار نہیں تھے. اور یہ پچھلے سال ان کا بجٹ نہیں پاس ہو سکتا تھا جو اس وقت صورتحال تھی. اگر ان اور اب بھی آپ سے رابطے میں ہے رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں. رانا صاحب اگر ساتھ مجھے بریک کی طرف ہم جانا ہے، کوئکلی سوال کر لیجئے. اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں اور آپ کی پی ڈی ایم کی میجورٹی کا نظر آتی ہے نیشنل اسمبلی میں، تو آپ کی کیا پریفرنس ہوگی کہ ان ہاؤس چینج لایا جائے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو، یا اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور اوور آل الیکشن واپس کیا جائے؟ نہیں، ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ جو بھی ہو جو ہے وہ فریش الیکشن جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن ہو. ٹھیک ہے، مڈ ٹرم الیکشن ہو. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے. وزیر اعظم عمران خان نے جو 103 سال قدیم والٹن ایئرپورٹ تھا اس کو بزنس ہب بنانے کا منصوبہ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، جس سے تقریباً 6000 ارب کا فائدہ ہوگا. حبیب صاحب، پہلے ریور راوی والا منصوبہ آیا، اب یہ دوسرا آ رہا ہے. یہ ہوگا، یہ نوکریوں اور گھروں والا وعدہ کی طرح ادھورا تو نہیں رہ جائے گا؟ دیکھیے، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں قانونی نظام ایک عجیب و غریب شکل اختیار کر چکا ہے، اور اسی کے نتیجے میں انتظامی نظام کی شکل بھی بہت ہی عجیب و غریب ہو گئی. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ لاہور میں جب کوئی بڑا پروجیکٹ لگا، اس کے چلنے میں قانون کی کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکا، اور اس کی لاگت بڑھتی چلی گئی. مثال کے طور پہ آپ ہماری جو ٹرین ہے لاہور میں چلتی، اورنج ٹرین کا پروجیکٹ پورا صرف ایک عدلیہ کے سٹے کی وجہ سے وہ ایک لمبا عرصہ رکا رہا. اب راوی ریور پروجیکٹ کے اوپر نئی کوئی ماحولیاتی معاملے کے لے کے کوئی عدالت میں چلا گیا ہے، اور وہاں سے ہدایات آ رہی ہیں. اگر ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ کیا ہمارے قانون کا نفاذ اور اطلاق اس طرح منصوبوں کو روکنے میں مومد اور معاون ثابت ہوگا، یا ہمارے منصوبے آگے بھی بڑھیں گے. تو اگر تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے کہ یہ سارے منصوبے جو ہیں یہ ساری رکاوٹیں پھاند کے آگے آ جائیں، اور رکاوٹیں ڈالنے والے بالخصوص ہمارے قانون دان بھائی سعد رسول جیسے ان قانون دانوں کو بھی قانون کا یہ فہم ہو کہ معاملہ آگے چلانا ہوتا ہے، اس کو روک کے بیٹھنا نہیں، تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری چیزیں آگے بڑھ جائیں گی. اور پھر آپ نے کہا یہ پروجیکٹ لاہور نہیں، یہ پروجیکٹ پورے پاکستان کے پروجیکٹ ہیں. ہر شہر ہمارا شہر ہے، اور لاہور میں ترقی ہو بہت خوشی کی بات ہے. کراچی کو اس ترقی کی زیادہ ضرورت ہے، بالخصوص وہاں پہ ٹرین کی، ٹرانسپورٹ کی، وہاں پر بھی کام ایک اٹکا ہوا ہے وفاق کا گرین لائن، اس کو بھی تیز ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، تیز ہونا چاہیے. سعد، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ حبیب صاحب نے آپ پر پھینک دیا قانون دان جو ہے وہ روڑے اٹکا رہے ہیں.
میں حبیب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، بلکہ جب افتخار چودھری صاحب کا ٹائم پیریڈ تھا، وہ سپریم کورٹ میں تھے، تو انٹرنیشنل کاؤنسل آف جورسٹس نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی ہنڈرنس ہے، اس وقت کہا وہ ٹیررزم نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے افتخار چودھری صاحب کی سو موٹو انٹرفیرنس ہے۔ لیکن یہ کہانی کا صرف آدھا پہلو ہے۔ حبیب صاحب کو میں واپس حبیب صاحب کی طرف بات پھینکتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے تمام پروجیکٹس، خواہ وہ راوی ریور فرنٹ ہو، خواہ وہ یہ ایئرپورٹ ہو، خواہ وہ کراچی کی ٹرین ہو، خواہ وہ سی پیک پروجیکٹ ہو، اس طرح کے تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ کسی بھی ایک سیاست کی ایک ٹرم کے اندر پورے نہیں ہوتے۔ یہ 5 سال کے پروجیکٹس نہیں ہیں، یہ لانگر ٹرم پروجیکٹس ہیں۔ تو بالکل عدالتوں کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، لیکن سیاست کو بھی چاہیے کہ اگر کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی نے ایک پروجیکٹ شروع کر دیا تھا اور اپنی ٹرم پوری کر لی ہے، تو اس پروجیکٹ کو مہربانی کر کے کنٹینیو کریں۔ اگر پاکستان کے حق میں ہے، صرف اس وجہ سے بند نہ کر دیں کہ میرے سیاسی مخالف نے شروع کیا تھا، اگر منصوبہ جس اچھا وجہ ہے تو سے اس کو بہت سے کمپلیٹ کریں۔ بہت شکریہ، ساتھ وقت کی قلت ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔